बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की पुरस्रार ऑडियो लीक के शोर में अडयाला जेल का दरवाज़ा मुज़ाकरात के लिए खुलने का दावा भी किया जा रहा है। बाखबर हलकों का ये कहना है कि हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हंगामी तौर पर इंतहाई आला सतही राब्ता किया गया और इस बात की उम्मीद लगा ली गई है कि मुज़ाकरात में इमरान खान से 24 नवंबर से पहले कुछ ना कुछ हासिल कर लिया जाएगा। इस दावे में किस हद तक सदाकत है, इस पर रोशनी डालेंगे। दूसरी जानिब इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड जोन पहुंचने की तैयारियां मुकम्मल हैं, ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। और इस मर्तबा ये दावा भी किया जा रहा है कि ऑलरेडी 10,000 के करीब कारकुनान जिन्होंने रेड जोन पहुंचना है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस दावे की सदाकत भी आपके सामने रखेंगे। फौरी तौर पर पहले आपको लेकर जाएंगे बुशरा बीबी साहिबा की उस ऑडियो लीक की जानिब जिसको बड़े मखसूस अंदाज में जंग जियो ग्रुप की जानिब से प्रोपगेट किया जा रहा है। हुआ क्या, कह क्या रही हैं बुशरा बीबी, आपके सामने रखते हैं। और ये बात नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया था। बुशरा बीबी की रहनुमाओं से खिताब की ऑडियो सामने आ गई है। अच्छा, इसको ऑडियो लीक कहा जा रहा है। बुशरा बीबी ने यह खिताब किया और जनाब ऑडियो लीक कर दी गई, लेकिन ये कोई ऐसी छुपाने की बात नहीं थी। और अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वेबसाइट्स वहाँ पर मौजूद हमारे ज़राए दीगर सोर्सेज, कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं को। और उन्होंने कहा कि जलसे में हर रुकन असम्बली जो है, जो MPA है, वो 5-5 हज़ार कारकुन और कौमी असम्बली का जो मेंबर है वो 10-10 हज़ार कारकुन पर मुश्तमिल अलग-अलग काफिला लाएगा। खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक मतअमली तय करना होगी। तमाम ओहदेदारान अपना मतबादल तैयार करें कि अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो फिर काफिला उसका मतबादल लीड करेगा, उसका कोई नायब, उसका कोई रिश्तेदार और ख़ुद वो, यानी तीन लोगों की रहनुमाई में ये काफिला चलेगा। और अगर लीडर खुद गिरफ्तार होता है तो फिर उसकी जगह नायब या उसका कोई जो रिश्तेदार है वो उस काफिले को लेकर आगे बढ़ेगा। और ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने हदायत दी है कि तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। मजीद ये भी कहा गया कि इंटरनेशनल मीडिया को ज़रूर अपने साथ रखना है। ऑडियो में बुशरा बीबी का कहना था कि इमरान खान ने कहा था कि यह बात किसी की नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया था, इसलिए मेरे लोग इस जगह नहीं पहुंच सके। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि हर बंदा अपने 3 ऑप्शन देगा। आगे चलकर वजाहत उन्होंने की कि जिस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसका दोस्त या उसकी फैमिली का मेंबर, ताकि जब काफिला निकलेगा तो आपकी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि बाद में किसी से यह हरगिज़ नहीं सुना जाएगा कि जनाब आप गिरफ्तार हो गए, शेलिंग हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहाँ से जाना होगा। उनका कहना था कि हर काफिला अपना व्हाट्सएप एक्टिव रखेगा। हो सकता है कि ये इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो कर दें कि मैसेज सेंड ना हो सके। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक्स पर एक दूसरे को मैसेज दें। आपने फ़ोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम अपने साथ रखना है। यानी पूरी प्लानिंग इमरान खान की जानिब से पहुंचाई गई, जो उन्होंने बुशरा बीबी को कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक। और इमरान खान का यह पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया जा रहा है, VPN बंद किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का आपने मुकाबला कैसे करना है? जी हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे ज़रिए इमरान खान का ये पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और हर सूरत ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से नवाजें, कमेंट कीजिए ताकि अगली मर्तबा AI के ज़रिए आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। जिस वीडियो पे आप कमेंट करते हैं उससे मिलती जुलती वीडियो आप तक पहुंचती हैं। ऐसा करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम, जिसको रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई। तो आपने इसका मुकाबला करना है इमरान खान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। बुशरा बीबी को ऑडियो में ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि आपकी मूवमेंट है, ये आपकी तहरीक है इस्लामाबाद पहुंचने तक की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने कहा है जिसके पास सबूत के लिए वीडियो मौजूद नहीं कि वो घर से निकला था कारकुनान के साथ, वो अगला टिकट होल्डर नहीं होगा। 24 नवंबर को एहतजाज के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने
جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے مختصر خطاب کیا. یہ خطاب 15 نومبر کا ہے. 2-3 دن بعد اس کی آڈیو جو ہے وہ سامنے لائی گئی اور کہا گیا کہ یہ آڈیو لیک ہو گئی. لیکن بہرحال یہ کوئی چھپ کے انہوں نے بات نہیں کی, کسی سے فون پر وہ بات نہیں کر رہی کہ کہا جائے آڈیو لیک ہوئی ہے, جو کہ مختلف چینل جنگ جیو گروپ وغیرہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آڈیو لیک ہوگی. یہ تو ان کی آڈیو انہوں نے خطاب کیا باہر آ کی. انہوں نے کہا جناب کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کی, جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, سینئر رہنما حماد اظہر, شیخ وقاص اکرم, عمر ایوب سمیت 400 افراد شریک ہوئے تھے. 13 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے. مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا, جبکہ قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ آزادی میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. گنڈا پور نے کہا تھا کہ احتجاج کے حوالے سے اس مرتبہ تیاریاں مکمل ہیں. علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور اس بار ہماری کوئی واپسی نہیں ہے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی کسی صورت نہیں ہوگی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بھی کہا تھا کہ احتجاج کی فائنل کال کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور فائنل کال اتنی شدید ہوگی کہ شاید مریم نواز واپسی مؤخر کر کے وہیں پر رہنے ہی میں عافیت سمجھیں. انہوں نے کہا جناب احتجاج کی فائنل کال جعلی حکومت کے جنازے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. یہ ہے جناب وہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک, جسے کہا جا رہا ہے آڈیو لیک, لیکن بہرحال یہ آڈیو چند دن پہلے انہوں نے خطاب کیا اس کے حوالے سے ہے. دوسری جانب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 10,000 کارکنان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے دھاوا بولنے کے لیے, لیکن یہ پروپیگنڈا ہے جنگ جیو گروپ کا. اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 کے قریب پرامن جو کارکنان ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق اس وقت اسلام آباد, راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچ چکے ہیں. پارٹی قیادت نے تمام عہدیداروں, ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنے اپنے حلقوں سے متحرک کارکنوں کو 24 نومبر سے قبل اسلام آباد, راولپنڈی اور قریبی شہروں میں پہنچنے کی ہدایات پہلے ہی جاری کر رکھی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار عمران خان کو نکالنے کا تہیہ کر لیا گیا ہے. مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا, مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے. ذرائع کے مطابق تمام کارکنوں کو خفیہ مقامات پر رہائش اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. انتہائی اہم ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن کے مخصوص کارکنان جو ہیں وہ ہری پور اور مری کے راستے اسلام آباد پہنچیں گے. جنوبی اضلاع کے ارکان جو ہیں وہ فتح جنگ اور متبادل راستوں سے اسلام آباد جائیں گے. خیبر پختونخوا حکومت اور تحریک انصاف کے صوبائی ترجمان بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے جو گفتگو کی, انہوں نے بتایا کہ 24 نومبر کو تحریک انصاف کے احتجاج کی راہ میں پیدا کی جانے والی ہر قسم کی رکاوٹوں کو ہٹانے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے. اور پہلے بھی اسی طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں جنہیں پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کا ہجوم عبور کر کے اسلام آباد پہنچتا رہا ہے. اس طرح 24 نومبر کو پھر عوام کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا. اس لیے جعلی حکومت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حماقت نہ کرے. کنٹینرز عوام کے جوش اور جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں کے پی کا بہت بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا جو مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئے گا. اس بار خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے عمران خان کو نکالنے کا مکمل تہیہ کر رکھا ہے. ان کا یہ پختہ عزم ہے کہ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو نکال کر مینڈیٹ کو واپس کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو, تحریک انصاف جو پشاور کے صدر ہیں ان کے مطابق بھی پشاور کے 13 صوبائی حلقوں سے 65,000, قومی اسمبلی کے جو پشاور کے 5 حلقے ہیں وہاں سے 50,000 کارکنان کو لے جانے کا ٹارگٹ ہے, جس کے لیے انتظامات مکمل ہیں. پشاور سے ہی جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کارکنان پرجوش ہیں, مطالبات تسلیم ہونے تک واپس نہیں جائیں گے. مشکلات, اخراجات سب کچھ برداشت کر رہے ہیں, مشکلات بھی برداشت کر رہے ہیں اور اخراجات جو ہیں وہ اپنی جیب سے برداشت کر رہے ہیں. عام عوام جو ہیں کارکنان بھی تعاون کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے شوکت یوسف زئی جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں, ان کے مطابق پاک فوج ہماری اپنی فوج ہے. تحریک انصاف کی فوج کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں. پاک فوج ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز. جعلی حکومت نے سازش کے تحت فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی ہے. پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے, ہم ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے. اچھا, اسی جھرمٹ کے اندر آڈیو اور اس کے بعد یہ کہا جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو پہنچ گئے ہیں. اسی دوران جنگ جیو گروپ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے
ایک خبر سامنے آتی ہے جو ہماری اس خبر کی تصدیق کر رہی ہے، جو تقریباً 24 گھنٹے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ، ممکنہ بریک تھرو کی کوششیں جاری ہو رہی ہیں، اور بقول انصار عباسی کی اس خبر کے، جس کے اندر پروپیگنڈا بھی شامل ہے، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ جناب ملتوی ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اس کی جناب کچھ یوں ہیں کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی اہم ترین شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہائی لیول کا رابطہ ہوا ہے، اور باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ ابتدائی رابطہ مثبت تھا۔ اس نمائندے کے پاس یہ انصار عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ دونوں فریقین کی جانب سے رابطہ قائم کرنے والے افراد کے نام موجود ہیں، لیکن یہ معلومات اس شرط پر ہمیں فراہم کی گئی ہیں کہ نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ناموں کا انکشاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت، آگے بریکٹ میں وہ لکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بالخصوص، یعنی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی جو کوششیں بقول ان کے ہو رہی ہیں، ان کو ان ناموں کا بتایا جانا بیکار کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی یہ اہم شخصیت مقتدر حلقوں کو اعتماد میں لے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقیندانیوں کے عوض 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے۔ اب یہاں سے آگے چل کر پروپیگنڈا شروع ہو رہا ہے کہ جناب ایسی کنفیوژن پیدا کر دی جائے کہ جناب مذاکرات اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں کہ عمران خان اس احتجاج کو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ سر دست اس قسم کی کوئی اطلاعات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ روابط ضرور ہیں، مسلسل روابط عمران خان سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ 24 نومبر سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار عمران خان سے ڈیل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل دینے سے انکاری ہیں، جس کے جواب میں اب اس قسم کی خبریں جو وہ چلوائی جا رہی ہیں کہ مختلف حلقوں کو اعتماد میں لے گی اہم شخصیت، اور اگر عمران خان بھی مان کے معاملات بقول ان کے مثبت انداز میں اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ مطالبات پورے ہونے کی یقین دہانیوں کے عوض 24 نومبر کے احتجاج کی کال واپس لی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ان کا، لیکن ہمارے پاس یہ کال واپسی کے حوالے سے اس قسم کی کوئی اطلاعات نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ یہ سب کچھ طے کرنے میں انتہائی اہم ثابت ہوگا آگے چل کر معاملات کے تعین میں، کیونکہ دونوں فریق بات چیت اگر اس کے اندر کرتے ہیں اور یا پھر کشیدگی جاری رہتی ہے، یہ آج پتہ چل جائے گا، کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جاری کشیدگی کا جو معاملہ ہے اسے ہر صورت اٹھائیں گے۔ اس کمیٹی کی صدارت چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کرنے جا رہے ہیں۔ کمیٹی میں ملک کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شامل ہوگی، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہوں گے، ڈی جی ایم آئی شامل ہوں گے، دیگر اہم ترین اداروں کے سربراہان اس کے اندر شامل ہوں گے، اور گنڈاپور صاحب کے پاس اس بات کا موقع ہوگا ذرائع کے مطابق کہ وہ جناب براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور تمام انٹیلیجنس سربراہوں سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پائی جانے والی رنجشیں ہیں اس پر وہ بات کر سکیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ ہونے کی صورت میں بات چیت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہوگی، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ بظاہر اس ڈائلاگ کا حصہ بقول انصار عباسی صاحب کا نہیں ہوگی، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں حکومتی مذاکرات کاروں کو کسی بھی بات پر اتفاق سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ تو یہی بات تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب منظوری انہوں نے دینی ہے حکومت کے ساتھ، اگر ہم مذاکرات کریں گے، نکات اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئیں گے تو کیوں نہ ہم براہ راست ان سے مذاکرات کر لیں۔ یعنی یہ حالت ہے وڈے اینکروں کی، ویلے قلم نگاروں کی اور ملازم صحافیوں کی کہ جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے مذاکرات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے معاملات جہاں تک پہنچے، انہی سے ہم نے معاملات لینے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیے جناب سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ملٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، نواز شریف کے فیورٹ انصار عباسی صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لینا ہوگی نون لیگ کی اس حکومت کو۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس بات کا اچھے طریقے سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس کی حکومت ہے۔ انصار بھائی صاحب کہتے ہیں جناب کہ ایک ذریعے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عوام میں چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مطالبات ایک دم پورے نہیں ہوں گے، عمل شروع ہونا ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو جی انصار عباسی صاحب
آپ پاکستانی عوام کو ہرگز کنفیوز نہ کریں. پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ مذاکرات کس طرح سے کیوں کر کیسے ہونے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھنے ہیں, کیسے ہو سکتی ہے پیش رفت. سر دست جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آڈیو لیکس کے شور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہ صرف 10,000 کارکنان اس مرتبہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, بلکہ اس مرتبہ ایک انتہائی مختلف اور غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس منتخب حکومت کو اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.